बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आतिफ। नाज़रीन, रियासत के कवानीन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वतन अज़ीज़ में ये रविश उल्टी है। हमारे यहाँ कवानीन महज ज़िद और अना की तस्कीन और मुखालिफ को ज़ेर अताब रखने के लिए बनाए जाते हैं। जमहूरियत के लंबरदार हों या मुक़्तदर अशराफिया, आइन की तशरीह करने वाले हों या कानून पर अमल दरामद कराने वाले, इंसानी हुकूक के चैम्पियन हों या दीगर समाजी तंजीमें, सभी ज़रूरतमंद बने। किसी कदर नाज़ां शादा, कहीं शरीक इक़्तिदार है तो कहीं शरीक कार महफिल। सियासी सर्कस के बाजीगरों के करतब पवन सदी से चलते आ रहे हैं और यूं ही चलते रहेंगे। हुकूमतें आती जाती रहेंगी, बारियां लगती रहेंगी, जमानतें, रिलीफ, माफियाँ और रिहाइयाँ मिलती रहेंगी। अवाम तालियां बजाते बजाते अपने हाथ लहूलुहान करते रहेंगे और अवाम ही की जमानतें जब्त और असीरी यूं ही बरकरार रहेगी। नाज़रीन, आज की बात यह है कि नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि चार्ज सही फ्रेम हुआ, न नैब को पता था शवाहिद क्या है। जबकि दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि बन्नू में अफगान शहरी का सिक्योरिटी काफिले पर खुदकुश हमला, 2 अफराद शहीद, 3 अहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। एक और अफगानी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस निकला। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि IMF का टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर। IMF माहिरीन पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सऊदी अरब, अरब अमारात में पाकिस्तान में सरमायाकारी पर रजामंद है। सवाल ये है कि पाकिस्तान में गरीबों, मुतवस्सत तबके पर टैक्सों का बोझ अमीरों से ज़्यादा क्यों है? इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, मोहम्मद आदिल साहब, पीजे मीर साहब, हमें ज्वाइन करेंगी बतूल राजपूत साहिबा। पीजे मीर साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। एक तो ये कि जो केसेस की समात है 2 अहम जमातों के कायदीन की, आपको क्या लगता है किसको रिलीफ मिलने वाला है और किसके लिए जो मुश्किलात हैं वो मज़ीद बढ़ने वाली है? देखें जी, ये है एक जुडिशल सर्कस। ये हर एक जो जितने भी आपने नाम लिए हैं, ये सर्कस के प्लेयर्स हैं। जिसकी बारी होती है उसको आप कन्विक्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद आप उसको रिव्यू में ले जाते हैं, फिर कईयों को आप एग्जॉनरेट कर देते हैं, कईयों को आप हल्की सी सज़ा दे देते हैं। आज जो नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, जो पहले हुआ, आज आप देखें कहाँ पहुँच गए। अब कल ये जो आपके चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनके साथ जो हो रहा है वो बाद में यही होगा जो आज नवाज शरीफ के साथ हो रहा है। ये एक आपका सर्कस है। बिकॉज आपके जितने भी केसेस हैं, किसी पे भी आपने बुलाएं, ये फैब्रिकेटेड केसेस होते हैं, इसमें कोई जान होती नहीं है, पॉलिटिकली ये इंस्टिगेटेड केसेस, और इन द एंड यही आपके सामने आ जाता है। देखो ना, आज आप जो नवाज शरीफ के जब हम रिलीफ की बात कर रहे हैं, आप क्यों इस रूट पे जा रहे हैं? बिकॉज यू फील कि समथिंग हैज बीन डन रॉन्ग। तो ये आपने पुरानों को भी देखा, 11 साल आपने उस शख्स को कहा है कि भाई ये मर्डर है, डिकॉइट है, मनी लॉन्डर है, किडनैपर है, हर किस्म का आपने तोहमत लगाया। उसके बाद आपने आराम से उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया, आसिफ अली जरदारी। तो 11 साल के आपने उन्होंने इस तरह आपने गुजारे, फिर आप सदर पाकिस्तान बन गए, फिर आपके पास दोबारा केसेस आ गए, फिर आपके केसेस खत्म हो गए। आज नवाज शरीफ का भी वही है, आज इमरान का, इसका चेयरमैन का भी वही है, और कल उनके साथ भी यही होगा। सो ये एक सर्कस है, ये सर्कस है, ये मजाक है हमारे जुडिशल सिस्टम पे, या उन्होंने खुद कर रहे हैं, या किया जा रहा है, या करवाया जा रहा है, आई डोंट नो। लेकिन हम एक, आप वर्ल्ड रैंकिंग देख लें हमारे कोर्ट्स की क्या है। एक जमाने में 127 थी, आई डोंट नो वेयर दे स्टैंड राइट नाउ। सो ये जो चीज है, आई थिंक जब तक हम इंसाफ के दायरे में नहीं देंगे या देखेंगे या देखने में देखेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ना आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। ये रेकेडे क्यों भाग गए सारे? क्यों भागे? ये इसलिए भागे बिकॉज दे नो उनकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है, बिकॉज द कोर्ट्स डोंट डू एनीथिंग। एक डिसीजन आता है, उसको ओवरटर्न कर देते हैं, फिर आता है, फिर उसको कुछ और कर देते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। हमें जस्टिस चाहिए अक्रॉस द बोर्ड इन द राइट मैनर, जो कि नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये अगर आप करते रहेंगे, आपकी इकोनॉमी भी नीचे जाएगी, आपकी रेपुटेशन भी नीचे जाएगी, और आपकी क्रेडिबिलिटी 0-0 होगी, और आपके पास यहां कोई नहीं आएगा। और ये जो सारे पॉलिटिशियंस नारे लगाते हैं हम इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे, आप कैसे रिवाइव करेंगे जब आपका जुडिशल सिस्टम इस तरह है? कैसे करेंगे? मुझे बता दें आप।
ٹھیک ہے. اور سر جو آج کی سماعت تھی اس میں چیف جسٹس صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ چارج سے ہی فریم ہوا تھا, نہ نیب کو پتہ تھا شواہد کیا ہیں. نیب کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ نیب نے ضرورت ہی نہیں سمجھی اس کو پڑھنے کی. کیا لگتا ہے نیب کا کردار ہمیشہ سے یہی رہا ہے جو الزام لگتا رہا ہے, سیاسی انجینئرنگ کے علاوہ بھی نیب کا کوئی کام ہے جو اس نے صحیح طریقے سے کیا ہو؟ دیکھیں ہمارے ادارے اس طرح کام کر رہے ہیں نا جس طرح وہ نہیں ہے وہ موٹر سائیکلسٹ جو موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلاتا ہے, اس طرح ہی کرتے ہیں. یہ جا کے اس طرح تیزی کے ساتھ آپ نے کسی کو اندر کرنا ہے, ایک پلان بن گیا کہ بھئی اس کو اندر کرنا ہے, نواز شریف کو رگڑنا ہے, آصف زرداری کو رگڑنا ہے, اس چیئرمین کو رگڑنا ہے, ہر ایک کو رگڑنا ہے. نا یو ٹیل می کہ یہ جو آج بیٹھے ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ بچیں گے؟ آئی گارنٹی یو ان پہ بھی کیسز آئیں گے. آج تو یہ بیٹھے ہیں نا, آج پولیس ان کو اسکارٹ کر رہی ہے, کل پولیس ان کو ان کے پیچھے لگی ہوگی. یہ ہمارا سسٹم ہے. دس از واٹ وی آر. سو دا کوشچن ہیئر ارائزز کہ آر وی کیپیبل آف ڈوئنگ سم تھنگ فار دس کنٹری. انلیس اینڈ انٹل آپ ایمانداری سے جسٹس امپارٹ نہیں کریں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے کیسے 70 سال پرانے یہاں پڑے ہوئے, کیوں پڑے ہوئے؟ آپ کا جو قانونی سسٹم ہے یہ نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے, آدھا اینگلو سیکسن ہے آدھا شہری ہے. اور بھئی ایک سسٹم پہ تو لے کے آ جاؤ تم. کوئی اینگلو سیکسن سے ریلیف لے دیتا ہے, کوئی شہریہ سے ریلیف لے لیتا ہے. تو ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس کو ہم نے اپنے سمت کو درست کرنا ہے فار دا سیک آف دا کنٹری. ساروں کا ایک سیل بائی ٹائم ہوتا ہے, کام بائی ٹائم ہوتا ہے, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو گو اوے. The systems have to, keep on performing. And I'm so sorry to say, افسوس سے دل دکھتا ہے کہتے ہوئے کہ دیکھو ہم کیا رہے ہیں اپنے ساتھ, کیا کر رہے ہیں؟ کیا پاور کے آنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا اس کو پاور میں لائیں, اس کو پاور میں لائیں؟ کیا ہم اسی وہ کہتے ہیں کہ میوزیکل چیئرز پہ ہم کھیلتے رہیں گے؟ This is not the way forward. I'm sorry. بطول, آپ کو کیا لگتا ہے جو العزیزیہ اور ایونفیلڈ ریفرنس کی آج کی سماعت تھی اس میں نیب کے حوالے سے جو ریمارکس دیے گئے ہیں عدالت کی جانب سے ان پر خاصی تشویش ہے. نیب کا یعنی کہ وہی سوال میرا آپ سے بھی ہے, سیاسی انجینئرنگ کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ جس طرح سے آج ریمارکس یہ بھی رہے کہ نیب نے تو صرف ڈاکیے کا کام کیا, اپنا مائنڈ استعمال ہی نہیں کیا ہے سارے کیس میں. نیب کا معاملہ ہے پاکستان کے اندر, یہ جو نیب خالد پی جے میر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اوکے یہاں پہ ٹھیک ہے, زبردست. جی بطول معاملہ ایک ادارے کی حیثیت سے اس کو میں اس طرح سے کلیئر کر دوں کہ نیب کی طرح کا ادارہ پاکستان کے اندر ہونا, پاکستان کے جو انٹرنیشنل سگنیچرز ہیں مختلف بڑی جیسے یونائٹڈ نیشن اور دوسری اداروں کے ساتھ, تو ہمارے ملک میں ایک احتساب کے لیے ایک ادارہ ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے کہ we have to have this kind of institution in پاکستان. اب یہ تو ضروری ہے کہ نیب کی طرح کا ادارہ ہونا چاہیے جو اکاؤنٹیبلٹی کا کام کرے. اب نیب کو اس لیے گالیاں پڑتی ہیں کہ نیب کی کارکردگی دہائیوں سے اس طرح سے رہی ہے, اور سیاسی جماعتوں نے چاہے پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو, اور بعد میں اس پہ لٹرلی معافی بھی مانگی ہے کہ ہم فلاں چیئرمین نیب کو اپوائنٹ کرنے پہ معافی مانگتے ہیں, یہ بات ریکارڈ پہ ہے. لیکن اس کی جو ایبلٹی تھی, اس کی جو کوالیفیکیشن تھی, اس کی جو پرفارمنس تھی, وہ پوری ذمہ داری پاکستان کی اسٹیٹ کی تھی. ہم صرف اس ادارے کو نہیں کرٹیسائز کر سکتے کہ اس نے ٹھیک سے پرفارم نہیں کیا. چیئرمین نیب تو آپ نے لگایا نا, کیسز اور ریفرنسز تو آپ کی پرائرٹی پہ پرسو ہوتے رہے نا, تو ہم صرف نیب کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. نیب کو چلانے والے کون تھے؟ پاکستان کے اندر سے ہی تھے نا. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میری آواز آ رہی ہے کیس میں اور پی ایم ایل این کے اور بہت لوگوں کے کیس میں کورٹ نے ریکارڈ پہ کہا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے, اور یہ بات کی بات ہے کہ وہ ویڈیوز تھی اور کون بلیک میل ہو رہا تھا, اور پی ٹی آئی کے دور میں اس ادارے کے ساتھ کیا ہوا. بٹ دا پوائنٹ از کہ اب کرنا کیا ہے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیناما کا کیس بھی آیا تھا تو اس میں بھی لوپ ہولز تھے, ہم تب بھی یہ ڈیبیٹ کرتے تھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کیا ہے کی فیملی کو ریلیف مل رہا ہے. وہ تھا برڈن آف پروف کا معاملہ. اب اٹ ساؤنڈز ویری کلیشے, ہم یہ بہت آرگیومنٹ ریپیٹ کرتے ہیں لیکن یہی ہے, نہیں چینج ہوتا ہمارے ملک میں کچھ. 2018 میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے, ابھی بھی یہی بات کر رہے ہیں. اس وقت بھی برڈن آف پروف کی بات ہے کہ پروف کس نے کرنے کے کرپشن کی ہے, نیب نے کرنا ہے یا نواز شریف یا اس کی فیملی نے کرنا ہے. اب اس وقت جو برڈن تھا پروسیکیوشن کے اوپر نہیں تھا, جس کے اوپر الزام تھا اس کے اوپر تھا. اس بہت بڑے لوپ ہول کی وجہ سے بھی نیب نے زیادہ کام نہیں کیا, اور اس کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج اس وقت بھی شریف خاندان کو ہوا. اور لیکن اس وقت میرے جیسے لوگوں نے اور بھی لوگوں نے سوال پوچھا کہ منی ٹریل دے دینا, منی ٹریل بھی تو, لیکن نیب نے بھی کچھ پرفارم نہیں کیا تھا کیونکہ برڈن آف پروف نیب نے
نہیں کیا تھا. اور اب جو ریلیف کا معاملہ ہے, بالکل نواز شریف کو ریلیف ہی ریلیف ہے اور عمران خان کو نہیں ہے, اور یہ ایک ویشیس سرکل ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے. لیکن ایک پوائنٹ پلیز مجھے ایڈ کرنے دیں کہ ہم کنونسڈ ہیں کہ یہ بہت ٹرانسپیرنسی سے چل رہا ہے, اور نواز شریف کے ساتھ غلط ہوا تھا اور عمران خان جو نے غلط کیا اس کی سزا مل رہی ہے. لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اب نواز شریف ایک نارمل سیاستدان کی طرح سیاست کر پائیں گے, یا عمران خان سے باہر آتے ہیں تو ایک نارمل سیاستدان کی طرح سیاست کر پائیں گے. اور پی ٹی آئی جس کے بارے میں وزیر اعظم میں کہتے ہیں کہ وہ کھل کے سیاست کریں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کے بار بار انٹرا پارٹی الیکشنز کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہسٹوریکلی کسی بھی انٹرا پارٹی الیکشنز کو اس طرح سے انویلڈ نہیں ہوا جیسے پی ٹی آئی کا ہو گیا. ہم وشیس سرکل میں پھنسے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. محمد عادل صاحب کی جانب جانے سے پہلے میں پی جے میر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی پی جے میر صاحب. جی دیکھیں, ہم جو ڈسکشن ساری کر رہے ہیں, آپ نے ایک چیز نوٹ کی, جس کو مرضی آپ لگا دو. چیئرمین از ناٹ اے ڈیٹیکٹو, ہی از ناٹ این ایکسپرٹ. اس کو آپ نے چیئرمین لگا دیا ہوا ہے. اوکے, آپ مار کہاں کھاتے ہیں؟ نیب پرٹیکولرلی اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, people are not qualified to work in the NAB because they don't know criminology as in the white collar crime. تو جب تک if they're not experts, تو یہ جا کے جو مرضی ان کو انفارمیشن ملے گی یہ آگے دے دیں گے, وہ امپلیمنٹ اس کو کر دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی ڈیفense اور پروسیکیوشن جو ہے صحیح کیس پلیڈ نہیں کرتی, فیکٹس آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں. Adjournment, 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 and cases run forward. We need to have the right people for the right job, right job. بالکل ٹھیک ہے. جی محمد عادل صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو نیب کے کردار پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی اس کا کام ہے, لیکن ہوتا کچھ اور ہے. الزام یہی لگتا ہے کہ ہر دور میں سیاسی انجینئرنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے نیب کو. اس کے علاوہ یہ جو دو اہم قائدین کے اہم کیسز چل رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں اب تک کی سماعتوں کے حوالے سے کہ آگے چل کر کس کو ریلیف ملنے والا ہے اور کس کی مشکلات بڑھنے والی ہیں؟ دیکھیں, جو نیب ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے ہمیشہ استعمال ہوا ہے. آپ لیاقت علی خان سے شروع ہو جائیں, انہوں نے بھی ایک قانون بنایا تھا مخالفین کو کچلنے کے لیے, نیب کا قانون. اس کے بعد ایوب خان کے دور میں بھی ہم نے یہی سارا کچھ دیکھا. اس کے بعد بھی جتنے ادوار آئے اس میں ہمیشہ ایک لائن کھینچی گئی, اور جو مخالفین ہیں اسی کو اس سیاسی انجینئرنگ کے لیے ہر الیکشن سے پہلے جو ہے اس کو استعمال کیا گیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شریف صاحب بھی کنوکٹڈ ہے اور عمران خان کی بھی سزا ہو چکی ہے لیکن معطل ہوئی ہے, تو اتنا آسان نہیں ہے. ایون فیلڈ میں تو نواز شریف صاحب کو فوری ریلیف مل سکتا ہے, اور وہ نیب آلریڈی اس چیز کا کہہ چکا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ جو نواز شریف صاحب پہ الیگیشنز ہیں. اور آج جو چیف جسٹس صاحب نے اپنے ریمارکس کہے اس میں بھی اس چیز کی تصدیق کر دی ہے کہ جو کیس ہے وہ طریقے سے بنایا ہی نہیں گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جی آئی ٹی کے لوگ تھے وہ انہوں نے خود سے بھی, یعنی کہ اس وقت یہ بھی اطلاعات تھی کہ وہ جی آئی ٹی کو بھی بنی بنائی ہوئی رپورٹس جو ہے وہ فراہم کی گئی تھی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایز اٹ از سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی, اور ایک اعلیٰ ترین عدلیہ نے جو ہے وہ اس کو سارا پروسیڈ کیا. اس کے اوپر ایک باقاعدہ ایک جج بٹھا دیا جس نے اس نیب کیسز. تو اب تو نیب یہ پلی لے رہا ہے کہ ہمیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پہ جو ہے وہ یہ کیسز بنائے ہیں, اس لیے انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا. تو وہ بیسیکلی تو ایک طرح سے نیب نواز شریف صاحب کو کلین چٹ دے چکا ہوا ہے, اور اب صرف فارمل پروسیڈنگ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت چل رہی ہے. اور عنقریب جو ہے وہ جب دیکھیں گے کہ ایون فیلڈ میں جو ہے نواز شریف صاحب کی بریت ہوگی. اللہ عزیزیہ کا معاملہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, اس میں اب دیکھتے ہیں کہ وہ الیکشن سے پہلے اس میں کلیئرٹی مل سکتی ہے نواز شریف صاحب کو کہ نہیں مل سکتی, یا وہ اس کی وجہ سے الیکشن لڑنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. یہ تھوڑا سا بھی جس طرح سے کیس کی سماعت آگے بڑھے گی اس سے اندازہ ہوگا. لیکن جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, ان کے خلاف تو چونکہ معاملات طے ہیں کہ وہ ابھی اس الیکشن میں تو وہ آؤٹ ہیں, چونکہ یہ معاملہ پاور پالیٹکس کا ہے, جو ہے پاپولر پالیٹکس میں جو ہے وہ اس وقت تو گنجائش نہیں بنتی. تو عمران خان جو ہے وہ اس ٹائم پاپولر پالیٹکس کی جو سیاست ہے وہ تو بالکل مائنس ہو گئے. وہ ان کی جگہ کوئی بھی پاپولر پالیٹکس کرنے کی کوشش کرے گا وہ نہیں ہو سکتا. پاپولر نہیں, اس ٹائم پاور پالیٹکس کی گیم ہے, اور پاور پالیٹکس میں وہی پلیئر ہیں جن کی پاور جو ہاؤس ہے وہاں تک ایکسیس ہے, یا جن کو وہاں سے کلیئرٹی مل چکی ہے. تو آئندہ جو بھی سیٹ اپ بننا ہے وہ انہی پاور پلیئرز کے درمیان بننا ہے.
اب وہ آج کل کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ الیکشن کی تاخیر کی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، وہ اس کی وجوہات بھی شاید اسی طرح کی ہیں، یا نواز شریف صاحب کے کیسز میں تاخیر ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے، تو اس طرح کی صورتحال اس وقت یہاں پہ ہے. جی ٹھیک ہے رضی صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، ابھی محمد عادل صاحب نے بات کی کہ پاور پالیٹکس کی جو گیم ہے وہ اس وقت جن دو جماعتوں کے گرد یا گھوم رہی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف تو بالکل بھی نہیں ہے. زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے ان کو باری دی اور اب ہماری باری ہے. کیا لگتا ہے آپ کو، ڈیسائیڈ ہے سب کچھ، آلریڈی طے ہو چکا ہے اور اب جو سب کچھ چل رہا ہے وہ سیاسی بیان بازی ہے؟ محاذوں کے اوپر سیاستدانوں کو لڑنا پڑتا ہے. ایک تو جو پاور ٹو بی ہوتی ہیں، جس کو ہم بہت سارے لوگ مقتدرہ کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اور دوسرا جو لوگوں کے پاس انہوں نے جھوٹا سچا جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ جو جوڑ توڑ ہوتا ہے برادریوں کا، علاقوں کا، زبانوں کا، وہ چلنا پڑتا ہے. ہمارے سیاستدان کو بڑے تنے ہوئے رسے پہ چلنا پڑتا ہے، کئی محاذوں کے اوپر لڑنا پڑتا ہے. اور پھر ان کی آپس میں جو چشمک ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے کہ الیکشن کے اندر وہ ایک دوسرے کو کیسے کاٹیں. تو اس وقت وہ تمام منظرنامہ جو ہے روایتی طور پہ جو پچھلے 75 سال سے ہوتا رہا ہے کہ پاورز ٹو بی جس حالت میں بھی موجود ہو، بھلے وہ براہ راست موجود ہو ماشاء اللہ کی شکل کے اندر، یا وہ بالواسطہ طور پہ موجود ہو، سیاستدان اس سے بھی نیگوشیشن جاری رکھتے ہیں تاکہ وہ جب تھک جائے اور اسے باہر نکلنے کا رستہ درکار ہو تو یہ سامنے ہو کے کہہ سکیں کہ بھائی جان آپ یہ دائیں سے نہیں بائیں سے ہو کے نکل جائیں. اور دوسری طرف انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بھی مینج کرنا ہوتا ہے. تو وہ منظرنامہ ہے جو آئندہ الیکشن سے پہلے ہمیں جمتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس وقت آصف علی زرداری صاحب کا یہ خیال ہے کہ الیکشن سے پہلے کی جو سیاست تھی اس کے اندر سے ان کو تقریباً وہ والے ایڈوانٹیجز نہیں لینے دیے گئے جو کہ وہ لے سکتے تھے، لیکن ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید بھی ہیں الیکشن کے بعد کے، اور ان وعدے وعید کی تکمیل کے اندر وہ پر امید نظر آتے ہیں اور وہ بار بار یقین دہانی کروانا ضروری خیال سمجھتے. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، آپ کی جانب آتی ہوں. اس سے بالکل ہٹ کر جس طرح سے اگر ہم دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کریں تو نگراں حکومت نے لیول پلینگ فیلڈ کے جو دعوے کیے تھے اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی مہم میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اب یہ فیصلہ عوام نے تو نہیں کیا نا، یا ووٹروں نے تو نہیں کیا نا، یہ پاکستان کی ان طاقتور جو فورسز ہیں یا جو ہماری سیاسی قوتیں ہیں جو عمران خان مخالف بیانیے کے ساتھ کھڑی ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے نا. اس فیصلے کو سہولت کاری الیکشن کمیشن بھی دے رہا ہے، نگران حکومت بھی دے رہی ہے. اب نگران حکومت کا یہ کہنا کہ ملک میں لیول پلینگ فیلڈ ہے اور پی ٹی آئی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں جب چاہیں جلسے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ریئلٹی کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا الیکشن چاہیے جو مائنس عمران خان ہو اور عمران خان کے لیے کوئی راستہ نہ ہو، اور نہ صرف ان کے لیے راستہ نہ ہو بلکہ ان کی جماعت کے لیے بھی راستہ نہ ہو. اگرچہ وہ انتخابات میں ان کا بلے کا نشان بھی ہوگا، ان کے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے، لیکن ان کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دی جائیں گی کہ وہ انتخابی مہم نہ چلا سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن تھوڑی ہوا، یہ تو سلیکشن ہے، وہی ماضی کے کھیل کا تسلسل ہے نا. اگر 2018 میں الزام تھا کہ عمران خان کی سلیکشن کی گئی تھی، تو آج کس کی سلیکشن کی جا رہی ہے؟ آج کس کو سہولت کاری کی جا رہی ہے؟ آج کس کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں؟ آج کس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنائی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری سیاست نے، ہماری جمہوریت نے کچھ نہیں سیکھا. ہم ایک دوسرے کی سیاسی دشمنی میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ پورے کے پورے کھیل کو خراب کرتے ہیں. اور آج بھی کھیل خراب ہو رہا ہے. نہ اس سے پاکستان کی کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، نہ اس سے کوئی اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، اور نہ اس کے نتیجے میں الیکشن کے بعد کوئی استحکام آ سکے گا، کیونکہ ٹکراؤ تو رہے گا نا، معاذرائی تو رہے گی نا. اور یہ جو کچھ عدالتوں کے اندر آج ہو رہا ہے نواز شریف کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ، دیکھیے نا، یہی عدالتیں ہیں، یہی ججز ہیں، یہی نیب ہے، یہی پروسیکیوٹر ہے، یہی ایف آئی اے کے افسران تھے. کل کس طرح سے یہ جسٹیفائی کر رہے تھے نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف مقدمات کو، آج کس طرح سے وہ وڈرال کر رہے ہیں سارے مقدمات سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بھی سیاسی نوعیت کے ہیں. اس میں قانونی پہلو تو کوئی اسٹرانگ نہیں ہے، اس میں تو سیاست پہلو ہے. کل فیصلہ یہ تھا کہ نواز شریف کو دیوار سے لگانا ہے،
آج فیصلہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان کو دیوار سے لگانا ہے، تو بدلا کیا ہے پاکستانی سیاست میں؟ صرف چہرے بدل گئے، کردار بدل گئے، کہانی تو وہی ہے نا جو چل رہی ہے پرانی. تو اس لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سے پاکستان کی سیاست کا کیا بھلا ہوگا، اس سے جمہوریت کو کیا فائدہ ملنے والا ہے، اور اس سے لوگوں کے مسائل جو ہے وہ کس حد تک حل ہو سکیں گے، اس پہ سوالیہ نشان ہے. بالکل ٹھیک ہے. بات تو یہی ہے کہ سیاسی سرکس کے جو بازیگر ہیں ان کے کرتب کب سے ہی چلتے آ رہے ہیں اور یوں ہی آگے بھی چلتے رہیں گے. حکومتیں آتی جاتی رہیں گی اور باریاں بھی لگی رہیں گی. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے بنوں میں افغان شہری کا سیکیورٹی قافلے پر خودکش حملہ، 2 اہلکار شہید، 3 اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات، اور ملک بھر میں دہشت گردی کا ناسور پھر سے سر اٹھانے لگا. اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بنوں میں افغان شہری کا سیکیورٹی قافلے پر خودکش حملہ، جس میں 2 افراد شہید، 3 اہلکاروں سمیت 10 افراد زخمی ہیں. ایک اور افغانی پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث نکلا ہے. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے. پی جے میر صاحب، کیا لگتا ہے ایک بار پھر سے افغان شہری جو ہے اس حملے میں ملوث نکلا ہے؟ کیا یہ سب کچھ اس آپریشن کے آفٹر ایفیکٹس ہیں جو ہماری جانب سے افغان مہاجرین کے لیے کیا گیا؟ اس کے 2 پرونگڈ آنسرز ہیں. ایک تو بڑی مسٹری ہے کہ اب الیکشنز آگے آ رہے ہیں اور آل آف اے سڈن یہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اب انڈر دا کانسٹیٹیوشن اگر یہ زیادہ دہشت گردی بڑھتی ہے تو الیکشنز کین بی پوسٹ پونڈ اور کین بی ڈیلیڈ. کیا یہ وہ سنڈروم ہے؟ کیا یہ اس کو کوئی پرپیٹریٹ کر رہا ہے کہ آل آف اے سڈن بڑا کام اینڈ کوائٹ تھا، اور آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی یہ کوئٹہ کے ایریا میں اور فرنٹیئر میں یہ ہم نے اس کے ایسے حادثات دیکھے ہیں. یہ کیوں ہیں؟ وائی ناؤ؟ یہ پہلے کیوں نہیں تھے؟ بالکل چپ ہو گئے، اب دوبارہ شروع ہو رہے، اور پرٹیکولرلی ان دا ٹائمز کہ جب الیکشنز آر آن دا میپ. اب یہ بات آتی ہے کہ یہ اب ہماری انٹیلیجنس اس کو بتا سکے گی کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کون ہے. اس کو ایک کنسپریسی تھیوری میں ڈالنے کے لیے آئی تھنک اٹ ول کریٹ مور کنفیوژن ہے نا. لیکن یہ جو چیز ہے اگر آپ اس کو بالکل اسٹریٹ آن ایز اٹ از آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آئی تھنک ہماری سیکیورٹی کو اور بیف اپ ہونا ہے. اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ اس کو ویپنری دیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی دیں، تاکہ ان کی انٹیلیجنس اور ان کی جو آپ کے لیے جو سرویلنس اکوپمنٹ ہے یہ اتنا افیکٹو ہو کہ آپ یہ انسیڈنٹس ہونے سے پہلے ہی آپ ان کو پکڑ لیں. یہ کیا بات ہے کہ باہر کے ملکوں کے اندر پرٹیکولرلی یو کے اور امریکاز کے اندر وہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے، لیکن ان کی انٹیلیجنس اتنی تیز ہے، تکڑی ہے کہ وہ پہلے ان کو انفارمیشن پتہ چل جاتی ہے اور آپ اس کو آپ کہتے ہو، آپ اس کو ان شارٹ ورڈ آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈیمیج کنٹرول کر دیتے ہو. ہمارے لوگ جو ہیں یہاں، ایک تو ان کا بھی قصور ہے، اگر یہ دیکھتے ہیں کوئی سسپیشس موومنٹ یا اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے یہ انفارم نہیں کرتے. یہ انفارم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اگر یہ انفارم کریں گے اگلے ان پہ کیس بنا دیں گے. سو دس از اگین ویری کنفیوزنگ اینڈ اے ویری ہاربل سچویشن ان پاکستان کہ ہمارے بہت اچھے شہری ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں لیکن خود پھنس جاتے ہیں، ان پہ کیسز بن جاتے ہیں. تو وہ بتائے کون؟ آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے اداروں کو ایماندار، تکڑا، پکا اینڈ بائی دا لا چلے تو یہ ہماری قوم تعاون کرے گی اس کے ساتھ. ہماری قوم ڈرتی ہے قانون سے. کیوں ڈرتی ہے؟ کیونکہ اس کے خلاف یوز ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں ہم نے کینسر کو پکڑنا ہے. انسیڈنٹس یہ ہوتے رہیں گے، یہ آج کے ہیں، یہ تو کب 70s کے چل رہے ہیں. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از اپنے گھر کو ان آرڈر لے کے آئیں. بالکل ٹھیک ہے. سلمان عامر صاحب، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اب یہ جو دہشت گردی کا ناسور ہے ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگا ہے تو اس کے سدباب اور جو اس حوالے سے کرنے کے لیے فوری اقدامات ہیں وقت کی اہم ضرورت بن گئے؟ جی بالکل. دیکھیے دہشت گردی جو ہے ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے پاکستان کو جو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور کئی حوالوں سے جو دہشت گردی ہے اس نے پاکستان کی صرف سیکیورٹی کو نہیں بلکہ پولیٹیکل اور اکنامک سیکیورٹی کو بھی جو ہے چیلنج کیا ہے. اب اسی وجہ سے جو حالیہ اس وقت دہشت گردی کی لہر آئی ہے وہ سب کے لیے خطرہ ہے، اور اس میں پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے جو ہیں، چاہے وہ پولیس کی شکل میں ہے، چاہے وہ ہمارے ملٹری جو ہے، سب بڑی قربانی دے رہے ہیں، سب سیکریفائس کر رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دے رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس سارے معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے ایک بڑے فریم ورک میں جا کر ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، مڈ ٹرم اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، شارٹ ٹرم اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. سیاسی قیادتوں کو آن بورڈ لینا ہوگا،
اور سارے فریقین کے ساتھ اپنے انٹیلیجنس سسٹم کو زیادہ سیکیور کرنا پڑے. یہ جو ابھی پی جے میر نے بات کی ہے نا کہ ایک ریئیکشنری اپروچ آپ اختیار کر لیتے ہیں, حادثہ ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پر اس کا خیال آ جاتا ہے, اس سے باہر نکلیں. جب آپ کی نارمل سچویشن ہو تب بھی آپ کو اتنا ہی پرو ایکٹیو رول پلے کرنا ہے اپنی پالیسیز کے حوالے سے, اپنی امپلیمنٹیشن میکینزم کے حوالے سے. اور یہ جو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے نا کہ سیکیورٹی کے ایشوز کو بنیاد بنا کر, دہشت گردی کو بنیاد بنا کر ہم انتخابات کو پوسٹ پون کر دیں گے, اگر ایسا ہوتا ہے تو تب بھی پاکستان کے سیاسی مسائل حل نہیں ہوں گے اور سیکیورٹی اور زیادہ چیلنج ہمارے لیے بن جائے گا. کیونکہ دیکھیے نا, دہشت گرد اسی پولیٹیکل ویکیوم کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جو پاکستان کے اندر انسیکیورٹی ہوتی ہے, پاکستان کے اندر جو خلا ہوتا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس خلا کو فل کرنا ہے اور ہمیں ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کی طرف, ایک اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم کی طرف جانا چاہیے, جس کی بنیاد کے اوپر پھر ہم اپنی اکنامک سیکیورٹی کو انشور کریں گے. یہ جو ہمارے یہاں تھیسس دیا جاتا ہے نا کہ پولیٹیکل سیکیورٹی کو چھوڑے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو چھوڑے, صرف اکنامک سیکیورٹی کو انشور کرے, یہ نہیں ہوتا. آئسولیشن میں کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کی پالیٹکس اور آپ کی اکانومی آپس میں جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور دونوں کو اسٹیبل کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آئسولیشن میں کرنے کی کوشش کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. تو اس لیے ہمیں اپنے اندر بھی جو گرے ایریا ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کہاں سے ہم سے غلطی ہو رہی ہے, کیا وجہ ہے کہ جو ہم نے جس طرح سے اے پی ایس کے واقعے کے بعد جس طرح سے دہشت گردی کو کنٹرول کیا تھا, اب وہ دوبارہ دہشت گردی پیدا ہوگی. پھر اس میں افغانستان کا رول ہے, یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے ساتھ ہماری بات نہیں بن پا رہی ہے, افغانستان اس میں ہمیں کوآپریٹ نہیں کر پا رہا ہے. تو ہمارے ریجنل ایشوز بھی تو ہے نا, ان کو بھی ڈیل کرنے کے لیے ہمیں ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بطول, آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ چاہیے؟ کیونکہ سلمان عابد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویکیوم ہم خود خالی چھوڑتے ہیں اس کی وجہ سے ہی اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا جس طریقے سے اب ایک اور افغانی جو ہے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث نکلا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپریشن ہم نے شروع کیا ہے اس کو, اس پروسیس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے, دباؤ بڑھانے کے لیے اس طرح سے کیا جا رہا ہو؟ دیکھیے نا, ایک تو میں کتاب کوٹ کرنا چاہتی ہوں, لو اینڈ وار, ریسنٹلی زاہد حسین صاحب سینئر جرنلسٹ, انہوں نے لکھی ہے, وہ ضرور پڑھنی چاہیے کانٹیکسٹ میں. اٹس ورتھ ریڈنگ, آلدو وہ کچھ ماہ پہلے آئی ہے لیکن اب ضرور پڑھنی چاہیے, اپنے خیال سے ضرورت ہے. دوسرا جو آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ کیا جو یہ انفلکس پاکستان سے باہر کی طرف گیا ہے کیا یہ اس کی وجہ سے ہے, تو یہ بالکل اس کی وجہ سے بھی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ افغان طالبان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی پاکٹس افغانستان میں کہاں ہے. یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن ہم چونکہ ڈسکس نہیں کرتے, جس حساب سے اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں, ان باتوں پہ ہم زیادہ دھیان نہیں دیتے ایز میڈیا پرسنز. لیکن یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا کہہ رہا ہے کہ افغان طالبان کو پتہ ہے, جن کو ہم نے دہائیوں سپورٹ کیا آئیڈیولوجیکلی, مسلمان ہونے کے لحاظ سے یا لیبر ہونے کے لحاظ سے, وہ ان کے بارے میں آپ نے کہہ رہی ہیں کہ جو پاکستان میں حملے کر رہے ہیں ان کی پاکٹس افغانستان میں کہاں ہے, افغان طالبان کو اچھی طرح پتہ ہے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں ممالک میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کس حد تک بڑھ گیا ہے. دوسری بات یہ کہ کوئی ایک ٹی ٹی پی ایک تو آرگنائزیشن ہے نہیں نا, اس ریجن میں تو 16 سے زائد آرگنائزیشنز ہیں ساؤتھ ایشیا میں جو مختلف ناموں کے ساتھ مختلف سلیپر سیلز کی مدد سے حملے کرتی ہیں. اب یہ تقریباً 4-4.5 ماہ سے ہے کہ اس طرح سے اٹیکس ہو رہے ہیں اور زیادہ افغانی اس میں انوالو ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وہ لحاظ ہے جو پہلے شاید رکھا گیا تھا, بیکاز آئی ہیو بین فریکوینٹلی ورکنگ ان افغانستان, فریکوینٹلی, جب کوئی ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی تو مجھے ایسے بہت سارے پروجیکٹس ملے جو میں نے افغانستان میں کیے. آئی ہیو ایکسپیرینس دیٹ ہیٹریڈ. افغانستان میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ نفرت ہے, ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے. ہم اس ایموشنالٹی سے پلیز باہر آ جائیں کہ آپ کا بھائی ہے, ہمارا ہے, ہم ساتھ نہیں چھوڑ سکتے, آل ول بی ویل, اس سے باہر آ جائیں. بی ریئلسٹک, وہ آپ سے بہت دور ہے. یو ایس پل آؤٹ کے بعد امید تھی کہ آپ وہ انڈیا والا خلا پل کر لیں گے, وہ بھی آپ نے نہیں کیا. اب دوبارہ جا کے دیکھیں, آپ کو ریئلائز ہوگا یہ اپرچونٹی بھی مس ہوگی. کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے, ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کی وجہ سے ہوئی, لیکن ہو گئی. آپ صرف اپنے انٹرسٹ کے بارے میں سوچیں اور بالکل ایک بولڈ افغانستان کو لکھیں. اب کم آؤٹ آف this religious connectedness, come out of this emotionality, just stand by yourself. پاکستان آپ اپنا انٹرسٹ دیکھیں. بالکل جو افغان نہیں گئے پاکستان میں یہ واپس بھی آئیں گے, یہ اپنے پیپرز بھی پورے کر کے آئیں گے, لیکن پاکستان کو پورا سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. ان ساری پاکستان کو سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بطول. آپ رضی صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. رضوان رضی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے ایک اور افغانی اس دہشت گرد حملے میں پاکستان میں ملوث نکلا ہے, تو جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اس آپریشن کے آفٹر ایفیکٹس تو نہیں ہیں؟
دیکھیے اس وقت ہمارے ہاں جو ایک بات پوری طرح اس مسئلے کو ہم سمجھ نہیں پا رہے وہ یہ ہے، اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ غزنوی اور ابدالی تک جائیں گی، اور اس نفرت کی وجہ جو ابھی بطول نے بتائی، اس کی جڑیں جو ہیں وہاں تک جاتی ہیں، اور ہر دوسرے تیسرے سال کے بعد ایک آدھ حملہ ہوتا تھا سب کانٹیننٹ کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ ان کا ٹارگٹ تو دلی ہوتا تھا، لیکن قیام پشاور اور لاہور بھی ہوا کرتا تھا، اور وہ تاریخی طور پہ وہ چیزیں ہیں، میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا یہاں پہ، لیکن وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے کہ بھلے وہ روس کے آنے کے بعد کی جنگ ہو افغانستان کے اندر، یا بھلے وہ امریکہ کے 9/11 کی جنگ ہو، پاکستان ان کے خلاف ہر جنگ کے اندر ایک بیس کیمپ بنا ہے۔ ہم اسے جس طرح مرضی لیں، ہم کہیں کہ جی پاکستان کے اندر اشرافیہ کے کچھ ارکان نے اس سے فائدہ اٹھایا، عوام الناس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ تاریخی نفرت اور ساتھ میں یہ مکس اپ ہو گیا۔ افغانستان کے اندر پاکستان کو اپنا دوسرا گھر کہنے والی نسل جو ہے وہ ناپید ہو گئی پچھلے 20 سال کے اندر، وہ نہیں رہے، تو لہٰذا اب یہ چیز جو ہے ہمیں بھگتنا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر بتانا چاہوں، آج ہی میڈیا کے اوپر آئی ہے کہ سعودی عرب میں ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے وہاں پہ ایک نیٹ ورک پکڑا ہے جو جعلی سعودی اقامات اور ڈرائیونگ لائسنسز اور اس طرح کی دوسری چیزیں بنا کے دے رہا تھا۔ وہ لوگ افغانی نیشنل تھے، اور یہ جو ریسنٹلی ہم نے کیمپین چلائی ہے اس کے اندر انہیں ہم نے نکال کے پاکستان سے افغانستان بھیجا تھا، اور وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر۔ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے پہلے جعلی پاکستانی پاسپورٹ بنائے ہوں گے، اس کے بعد وہ یہاں پہ پاکستان میں اسلام آباد میں واقع سعودی ایمبیسی میں جا کے اور انہوں نے ویزا لگوایا ہوگا اور وہاں پہ پہنچے ہوں گے۔ ہم نے انہیں یہاں سے نکال باہر بھی کیا، وہ اپنے خاندانوں کو جلال آباد اور پرلی طرف لے گئے، لیکن جب وہ سعودی عرب پہنچے تو وہ افغانی پاسپورٹ پہ نہیں گئے، وہ پاکستانی پاسپورٹ پر ہی گئے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی محمد عادل صاحب۔ دیکھیں یہ جو پالیسی ہے جو جو غیر انلیگل افغانی ہے ان کو واپس بھیجنے کی اور جو دہشت گردی ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ پالیسی کے آفٹر افیکٹس نہیں ہے، یہ معاملہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ پاکستان حکومت نے جو ہے وہ افغان عبوری حکومت کو دو جو شہر ہیں ان کے کنڑ اور ایک اور شہر ہے جہاں پر ٹی ٹی پی کی موجودگی کی ویڈیوز ایویڈنس اور بہت ساری چیزیں جو ہے ان کے حوالے کی تھی، لیکن افغان حکومت جو ہے ان کے خلاف کارروائی سے گریز کر رہی تھی، جس کے نتیجے میں پھر یہ یہاں پر جو ہے افغان جو انلیگلز لوگ ہیں ان کو نکالنے کی ایک پالیسی مرتب کی گئی اور اس کو پھر امپلیمنٹ کروایا گیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر ماضی قریب میں ایک کوشش ہوئی تھی ووٹ بینک بڑھانے کے لیے، کچھ یہاں پر افغانوں کو جو ہے وہ ان کو سسٹم میں لا کے ان کا ووٹ بنوانے کی کوشش بھی جو ہے وہ اس کا ایک نتیجہ ہے۔ تو اب صورتحال جو ہے وہ جیسے جیسے الیکشنز کی ڈیٹس، الیکشن شیڈول آئے گا، اس وقت ابھی تک کوئی پولیٹیکل جماعت جو ہے کے پی کے اندر اس طرح سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع نہیں کر سکی۔ جے یو آئی کو تھریٹس ہیں، پیپلز پارٹی کو تھریٹس ہیں، پیپلز پارٹی نے حالانکہ ایک اچھا شو کیا ہے وہاں پر، اے این پی کو بہت ساری تھریٹس ہیں، ہر الیکشنز میں ان کے لیے بڑے پرابلم ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جب جے یو آئی اور اے این پی جب اپنی الیکشن کمپین شروع کرے گی تو ان کے لیے بہت صورتحال، ان کو کافی تھریٹس ہیں۔ تو یہ اب جو الیکشن ہے وہ اس پہ سوالیہ نشان تو ہے، جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں وہ تو ہے، اور اس میں یقینی طور پر ٹی ٹی پی جو ہے وہ ملوث ہے، اور 16 کے قریب افغان دہشت گرد جو ہے وہ اب تک کے 2022 سے 2023 تک کے جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں ملوث ہیں۔ تو یہ ایک تسلسل ہے، اور اس میں یقینی طور پر کالعدم جو افغان طالبان تنظیم ہے وہ ملوث ہے۔ تو لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ طالبان
हुकूमत पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं, जो यकीनी तौर पे इलेक्शन कैंपेन पे भी असर अंदाज होगी अगर खुदा न खास्ता कोई इलेक्शन जल्द से जुलूस के दौरान अगर कोई कार्रवाइयाँ हैं, बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन पर असरअंदाज होंगी। और बहुत सारी जगहों पर, जैसे केपी की बात की मोहम्मद आदिल साहब ने, वहाँ पर तो जो हमारे पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनके लिए खासी मुश्किलात आएंगी। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे IMF का टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर। IMF माहिरीन पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सवाल हमारा ये होगा कि पाकिस्तान में गरीबों और मुतवस्सित तबके पर टैक्सों का बोझ अमीरों से ज़्यादा क्यों है, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। IMF का टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर सामने आया है और पॉलिसी मुआवनत के लिए IMF माहिरीन पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पीजे मीर साहब, क्या लगता है पाकिस्तान में गरीबों और मुतवस्सित तबके पर जो टैक्सों का बोझ है वो अशराफिया से ज़्यादा क्यों है? देखिए जी, पाकिस्तान में हमने गरीब अली खान पे वोट भी लेते हैं, अलादिता पे भी वोट लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि लार्जर और लॉन्गर और बिगर पिक्चर क्या है। पूरी दुनिया में गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर गरीब अपना टैक्स भी पे करता है, उसका एक सोशल वेलफेयर स्टेट है, वो नेशनल इंश्योरेंस भी पे करता है, सोशल सिक्योरिटी भी करता है, और उसको फिर जब वो अनएम्प्लॉयड होता है उसको स्टेट उसका ख्याल करती है। पाकिस्तान के अंदर हमने ये टैक्स नेट इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि अगर मेरी हुकूमत है आज तो मैं टैक्स नेट बढ़ाऊंगा तो कल ये लोग मुझे वोट नहीं देंगे। यही ट्रैफिक फाइन्स का भी हाल है, यही दूसरे दीगर और भी फाइन्स है, मैं उनको नहीं आगे आने दूंगा क्योंकि मेरी हुकूमत चली जाएगी। इस सिंड्रोम से बाहर निकलें, हर जगह टैक्स लगाएं। आपका $multi-million ट्रेड नीचे ट्रेडर खा रहा है, वो क्या जब आपको पैसे देता है, रसीद लेता है, कच्ची रसीद देता है, ये पैसा FBR को जाता है बीच में से? बिल्कुल नहीं। आपने कॉफी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स पे तो लगा दिए, वेरी गुड, लेकिन वो तो एक छोटा सा तबका है। जो आपका $multi-billion ट्रेड है नीचे फ्रॉम कराची टू लंडी कोतल, उसमें तो कोई नीचे कोई टैक्स है कोई नहीं। जब तक आप इसको टैक्स बेस्ड पे नहीं, अंदर नेट टैक्स नेट पे आप इसको ब्रॉड नहीं करोगे, यही होगा कि जो आपका अमीर है उसको आप मारते रहोगे, इवेंचुअली वो बैंकरप्ट या भाग जाएगा मुल्क छोड़ के, और गरीब जो है हम गरीब का नारा लगाते रहेंगे। हमने गरीब को ट्रेन भी करना है, सारी उसको गरीब नहीं रखना, उसको स्किल्ड लेबर के अंदर लाके टैक्स उसे लेके और अपने स्टेट को तकड़ा करना है। दैट्स द वे फॉरवर्ड। रजी साहब, ज़रा ये बताते हैं कि 10 लाख लोग टैक्स नेट में लाकर जो टैक्स दहिंदगान की तादाद है 60 लाख तक पहुंचाई जाएगी। क्या लगता है इन 60 लाख लोगों में अशराफिया भी शामिल है? बात ये है कि अशराफिया को हमने तो ऐसे ही टारगेट किया हुआ है। देखना ये है कि हमारे कितने लोग टैक्स देते हैं और पूरा टैक्स देते हैं। यानी हम देखते हैं कि आइन के ऐवानों के अंदर, कानून के ऐवानों के अंदर भी बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि ये प्लॉट तो हमने खरीदा था 36 करोड़ रुपए का, लेकिन चूंकि इसकी डीसी वैल्यू 6 करोड़ रुपए थी तो हमने 6 करोड़ की रजिस्ट्रेशन करवा ली। और दुख की बात यह है कि उसको कानूनी तौर पे तस्लीम कर लिया जाता है, हालांकि वो मनी लॉन्ड्रिंग है भाई। दुरुस्त। और इतने आला आईनी ओहदे के ऊपर बैठे हुए लोग करते हैं और उसको एज ए जस्टिफिकेशन तस्लीम कर दिया जाता है। ये तो है टैक्स चोरी की बात, जो कि टैक्स वो उसने अगर 36 करोड़ की जायदाद खरीदी है, 36 करोड़ रुपए की, ये हम बाद में पूछ लेंगे कि आपके पास इतने पैसे कहां से आए, लेकिन 36 करोड़ का पूरा टैक्स तो लीजिए उससे। वो उसने डीसी वैल्यू के ऊपर ट्रांजैक्शन करवा दी है। मेरा ख्याल है कि ये नंबर ऑफ टैक्स पेयर जो है ये सिर्फ फिगर नहीं होना चाहिए। मेरी मिसेज भी टैक्स फाइल करती हैं, हर साल रिटर्न फाइल करती हैं, और उनका टैक्स जो है वो जीरो होता है क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम वक्त कम है। मैं आगे चलना चाहूंगी, इसलिए ये नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं बढ़ने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रज़ी साहब। जी बतूल जी, सवाल तो आपने बहुत सादा सा किया है, लेकिन और ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, हम बार बार ये सवाल करते हैं। मेरे पास एक नया रेफरेंस है आपको बताने के लिए। रिसेंटली मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा है, वो पाकिस्तान की एक इदारे ने उसको छापा है और बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट्स के साथ। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही, जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सबसे पहले ठीक करें,
اور اس کو انہوں نے بہت انٹرسٹنگلی کنیکٹ کیا ہے کہ پھر ہم یہ ٹیکس ریفارمز کی طرف کیسے جا سکتا ہے, یہ منی لانڈرنگ کیسے روک سکتا ہے, یہ انفلیشن میں کیسے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اور یہ تو ایک ریسنٹ آرگیومنٹ ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں, لیکن بہت سال پہلے, دہائیوں پہلے شہاب نامہ ایک کتاب لکھی گئی تھی, اور وہ ویری ویری فیمس, شاید ہی کسی نے نہ پڑھی ہو, اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی بات. تو پاکستان میں یعنی انتظامیہ اور مقننہ کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا. بطول معذرت کے ساتھ میں سب کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی, وقت ہمارے پاس کم ہے. سلمان عابد صاحب. دیکھیے جی, بنیاد یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکس کا نظام ہے وہی غیر منصفانہ ہے اور عدم شفافیت کا شکار ہے. طاقتور لوگ جو ہیں وہ اپنے بینیفٹ کے لیے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور عام آدمی کو اس کے بوجھ ڈالتے ہیں. تو جب تک آپ اس بنیادی تھیوری کو کریکٹ نہیں کریں گے, آپ کے ہاں نہ تو ٹیکسیشن کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے, نہ شفافیت کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے. جب IMF آپ پہ دباؤ ڈالتا ہے یا دیگر مالیاتی ادارے دباؤ ڈالتے ہیں تو آپ اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ طاقتور طبقات کے مقابلے میں کمزور افراد پہ ڈال کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس سے عوام کی حالت جو ہے وہ اور زیادہ, جسے کہتے ہیں نا, خراب ہو جاتی ہے. یہ بنیادی کانٹرڈکشن ہے پاکستان کی اکانومی کا اور پاکستان کے ٹیکس نیٹ کا. درست. محمد عادل صاحب. جی محمد عادل صاحب, سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ عادل صاحب سے کچھ تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال ضرور رکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.